अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ़ हैं तुलसी गेबार्ड, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है जो कि बेबुनियाद है और ये कहना बेजाना होगा कि सेहूनी और अमरीकी अदाएँ आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं, जिस पे 1 से 2 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ना माने लेकिन कुरान मुक़द्दस की मान लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ वाज़ेह हुक्म दिया, लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। कुरान का फ़ैसला जब ठुकराएंगे तो यही चीज़ें होंगी। कुरान मुक़द्दस ने कह दिया था कि यहूद व नसारा हरगिज़ तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और यही बात कुरान ने कही कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखने वाले अहले ईमान से वो यहूदी हैं और मुशरिकीन हैं। हम 1 साल से आपको बता रहे हैं कि मुशरिकीन, ये हिंदुत्वा और ज़ायोनिज़म, ये 2 आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में डिक्लेयर किया है, हमारी बात नहीं है। फिर तीसरी जो अभी तुलसी गेबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान समेत 5 ममालिक से अमेरिका को बहुत बड़ा ख़तरा है। अब कुरान क्या कह रहा है, वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि दुश्मन के मुकाबले में अपना असलहा टेक्नोलॉजी के साथ तैयारी मजबूत करो ताकि तुम अपने और अल्लाह के दुश्मन का मुकाबला कर सको, उसको मरूब कर सको, तुरहिबून बिही, रोब डाल सको। तो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या एटमी असासे, वो दिफा के लिए हैं, वो रोब डालने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए। अब उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेशन आ रहा है। तो हम कुरान की लाइन्स पे चल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन यहाँ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बजाय पींगें बढ़ाने से, उनकी मानने से, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। वो मुकम्मल तौर पर आपके ख़िलाफ़ हैं और हदफ उनका पाकिस्तान के एटमी असासे हैं, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है। वो उससे घबराते हैं चूँकि एक एक करके वो इस्लामी ममालिक को तरनवाला बनाते आ रहे हैं। ये सारा मंजर देखने के बावजूद अगर अब भी हम अपनी सफ़ें दुरुस्त नहीं करते और खिलाफा की मिनिमाइज़ जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, उस पे यकजा नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, तो फिर पानी सर से गुजर जाएगा। अमरीकी सेनेट की कमेटी में उस वक्त खलबली मच गई जब नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड, ये खातून हैं, उन्होंने अमरीकी सलामती को लायक ख़तरात पर अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी अमेरिकन जो सॉवरेनिटी है, जो सैंटिटी है, उस पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। ये महज एक ब्रीफिंग नहीं थी बल्कि दुनिया की सुपर पावर के लिए अलार्म बेल भी था। ठीक है, अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान, रूस, चाइना, शुमाली कोरिया और ईरान तेज़ी से अपने जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसकी जद में अमेरिका बराह रास्त उसका होमलैंड सरजमीन आ चुका है। ये उनका दावा है। हालांकि पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुका है कि हमारा डिटेरेंस हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है, हमारे कोई जारहाना अदायम नहीं है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी हम कोई भी रिटेलिएशन नहीं करते, अपने डिफेंस के लिए। दिफा हमारा हक है एज ए सॉवरन स्टेट, एज ए सॉवरन कंट्री, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक। तो इस्लाम में हमारा जो जिहाद है वो है ही डिफेंस के पर्पस के लिए, कि हम मजलूमीन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, बका के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान का जिक्र इंटेलिजेंस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे है, और कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो रिवायती यानी ट्रेडिशनल और एटॉमिक वेपन्स ले जाने वाले मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर काम कर रहा है, जो अमरीकी दिफा के लिए चैलेंज है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अमरीका का दिफा उन्हें नागुज़ीर है, उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन किसी और मुल्क के लिए अपना दिफा करना वो जो है वो जायज़ नहीं है। यहाँ से दोहरा मयार आप अंदाज़ा लगा लें सेहूनी ताकतों का। ठीक है, फिर कहते हैं ये 5 ममालिक ऐसे नॉल एंड एडवांस मिसाइल बना रहे हैं जिन्हें रोकना दिफाई निज़ाम के लिए मुश्किल है। अब ये ख़तरा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि इन मिसाइलों की पहुँच अमरीका के अंदरूनी शहरों तक आसानी से बनाई जा सकती है। सो तुलसी गेबार्ड का बयान ये उस वक्त आया है जब आलमी सियासत का नक्शा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मिडल ईस्ट में आप देखें जो कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को आलमी सतह पर इस तरह हदफ बनाना ज़ाहिर करता है कि ख़ित्ते में ताकत का तवाज़न किस तरह बदल चुका है कि अमेरिका अपनी सरजमीन के लिए फ़िक्रमंद है। ठीक है, तो क्या वाकई अमेरिका इन ममालिक की दिफाई सलाहियतों से खौफज़दा है? क्या ये बयान आने वाले वक्त में किसी तनाव का नक्शा पेश कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो 5 ममालिक हैं, मैं फिर नाम गिनवा दूँ, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, शुमाली कोरिया और ईरान, ये एक ब्लॉक अलग से है।
یہ سمجھیں کہ ایمرجنگ بلاک ہے۔ اب ایک بات انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت میں بتا دوں، ہمیشہ کسی کا کلائمیکس عروج نہیں رہتا، 100 سال 200 سال 300 سال پاورز شفٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ یونیپولر سسٹم کسی اور بلاک کی طرف جا رہا ہے، یہ امریکہ یورپ سے ایشیا پیسیفک، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ساؤتھ ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اکانومی کا ہب جو ہے وہ چائنا بنے گا، رشیا اس میں انوالو ہے، ترکیہ، سینٹرل ایشین سٹیٹس، ایران، پاکستان، نارتھ کوریا۔ اب یہ مومنٹم جو ہے وہ ادھر سے ادھر شفٹ ہو رہا ہے، تو اب اس کو بچانے کے لیے یہ آخری ہچکی اور سانسیں لے رہا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے، آپ نئے ہرمز میں جیرال فولڈ جو ہے اس کو وہ پیچھے دھکیلا ہے ایرانیوں نے، امریکی خوفزدہ ہیں۔ تل ابیب میں، حیفا میں جس طرح سے تباہی ہوئی ہے، ڈسٹرکشن ہے۔ نیتن یاہو کی کوئی خبر نہیں آ رہی، کافی دنوں سے اے آئی کی فیک ویڈیوز کے ذریعے اسے زندہ دکھایا جا رہا ہے، اگر ہے بھی تو وہ ہاسپٹل میں یا کومے کی حالت میں۔ تو ان کے موساد کے جو چیف ہیں، ان کی اسپوکس پرسن وہ جہنم پارسل ہوئی، نیتن یاہو کے ریلیٹیوز۔ تو وہاں عجیب قیامت کے منظر ہے، جو جہنم بنانے آئے تھے مڈل ایسٹ کو، وہ خود جہنم بن گئے، امریکہ اور اس کے حواری۔ تو یہ وہ جنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدس جنگ، ہولی وار، انہوں نے خود کہا ہے اور مکڈون کی طرف جا رہی ہے کہ یہ ڈیوائن اسکرپچر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹرمپ کو اپوائنٹ کیا ہے، جو ان کی میلز ربائی کے ساتھ جو فائلز لیک ہوئی ہیں ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں مسلمان بیک فٹ پہ نہ ہوں، ہماری قرآن و سنت میں جو اینڈ آف ٹائم کی پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اس کے مطابق وہ آرمگڈون بھی ہوگی، ملحمہ صغریٰ بھی ہوگی، ملحمہ کبریٰ بھی ہوگی۔ تو کیوں ہم چھپتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہمارا جو ہے وہ ہدف کوئی اور نہیں ہے؟ ہم مسلمان صف بند ہوں، یہ سنی شیعہ کی، عرب عجم کی، ترک کرد کی لڑائی ختم کریں، ایک پیج پہ آئیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اعتصام بالسنہ، اعتصام بالقرآن، یہ تب ممکن ہے جب آپ کی سیاسی بالادستی ہوگی۔ ہم 2 سال سے یہ محنت کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈومیننس آف مسلم اسٹیٹس از نیسیسری، از دا نیڈ آف دا آر۔ جب تک پولیٹیکل ڈومیننس نہیں ہوگی، آپ ایک ایک کر کے خطے میں بڑھتے جائیں گے، آپ کے وسائل پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں سومالی لینڈ کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا، وہاں کے منرلز ہتھیانے کے لیے۔ سوڈان 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہوا، وہاں کا گولڈ یو اے ای کے ذریعے یونائٹڈ اسٹیٹس میں سمگل ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی تیل آئل کے ریزروائرز خلیج کو نچوڑ چکا ہے صہیونیت کے خونی پنجے۔ پہلے عراق میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہاں سے آئل نچوڑا، اب وہ جو ہے سعودیہ اور دیگر ممالک کو ایران کا خوف ڈال کے وہاں پہ اڈے رکھے۔ اب عرب ممالک کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان سے دوہرا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایران کا خوف ڈالیں، اپنا اسلحہ بیچیں عربوں کو، ان کے تیل اور گیس کے ذخائر بھی نچوڑیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی لیں، اور آخر میں جا کے ان کی حفاظت تو نہیں ہے۔ اب ایران جو اٹیک کر رہا ہے گلف سٹیٹس پہ، وہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ اپنا گھر کسی پہ حملے کے لیے، فائرنگ کے لیے استعمال ہونے دیں گے تو ظاہر ہے پڑوس والا تو پھر آپ کو دوش دے گا، بھائی ملزم آپ کے گھر سے فائرنگ کر رہے ہیں، یا تو ان کو نکالیں یا پھر ان کو استعمال نہ ہونے دیں۔ تو ایران یہ بات باریکی سمجھے، سنی شیعہ سمجھیں، ایران از ناٹ گوئنگ ٹو اٹیک کنگڈم سعودی عربیہ، قطر اور بحرین اور یو اے ای۔ وہ ایران کا اٹیک امریکی اڈے ہیں جو اللیجیٹیمیٹ ہیں۔ عرب اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کی اتنی منظم فوج ہے، وہ پاکستان سے کہتے آپ ہماری حفاظت کا ذمہ لیں، پاکستان کی اکانومی اور اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے، پاکستان بھی بہتر ہوتا، مزید خوشحال ہوتا، اور مسلم ورلڈ کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی۔ یہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ انہوں نے اڈے یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیے، آج وہ بھگت رہے ہیں، اب انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اتحاد کا وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا وقت ہے۔ میں بار بار دہراتا ہوں کہ جب تک خلافت تھی 1924 تک، آپ مڈل ایسٹ کے حالات دیکھ لیں، یہ پورا ایک ہب تھا خلافت عثمانیہ، حجاز مقدس اس کا حصہ تھا، یہ فلسطین کا قضیہ کچھ بھی نہیں تھا، امن تھا، اور اس وقت بیروت کو پیرس کہتے تھے مڈل ایسٹ کا۔ اس وقت ساری کی ساری ٹریڈ اور ساری کی ساری انویسٹمنٹ، ٹورزم، یہ ہب بنا ہوا تھا، منرل سے گولڈ ریزرو، ہر چیز تھی، خوشحالی تھی، پراسپیرٹی تھی۔ ایون پاکستانیوں نے جا کے مڈل ایسٹ میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے نخلستان میں بدلا اس کو، وہاں کی جو ایمریٹس ایئر لائن، اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا، انفراسٹرکچر میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اتنا سنہری دور تھا۔ جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی، بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے تاج برطانیہ نے پوری دنیا کا کوڑا کرکٹ،
گاربیج جنہیں یہودی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ اللیگلی بسائے، ریاست قائم ہوئی۔ تو آپ دیکھیں 48، 67 کی جنگ، 75 کی جنگ، انتفاضات، اور اس کے بعد وہاں پہ کیاس کریٹ کر کے اسرائیل نے بڑے حصے پر فلسطین کے قبضہ کر لیا، گولان کی ہائٹ سمیت، اردن کے کچھ علاقے سمیت، مصر کے، اور یہ جنگیں ہوتی رہیں۔ اب آپ دیکھ لیں وہ گریٹر اسرائیل کی طرف اپنے اہداف بڑھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نیشن سٹیٹس میں بٹے۔ جب آپ ایک یونائٹڈ تھے، ایک چارٹر تھا، ایک آرمی تھی، کوئی آپ میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ویسٹ آپ کی طرف دیکھتا تھا، آپ کو رول ماڈل مانتا تھا۔ یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں، مسلمان بکھرے ہیں، اب ایک ایک کر کے ایران کو، وہ چونکہ اس نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے، تو اب ان کا نشانہ جو ہے، بہانہ ایران تھا، نشانہ پاکستان ہے۔ پاکستانیوں حالت جنگ میں ہے۔ میں عید کے موقع پر پیغام دوں گا، یہ غیر اعلانیہ جنگ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو رہا، ٹیکٹکس بدل گئی ہیں۔ یہ جو ڈرونز آتے ہیں، کل میں انڈین جنرل کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے پاس ڈرون بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ڈی جی صاحب بھی مانے ISPR، تو ان کو ڈرون کون دے رہا ہے؟ وہ ڈرون، وہ ٹیکنالوجی اسرائیل دے رہا ہے۔ انڈین جنرل خود مانا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی انہوں نے اپنا دین، ایمان ڈالروں کے عوض بیچ دیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ خودکش حملے اور یہ ڈرون بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ گریٹر گیم سمجھیں۔ ایک پراکسی اسرائیل اور انڈیا کی فتنۃ الافغانستان اور فتنۃ الہندوستان کی صورت میں، BLA اور خوارج کی صورت میں آپ پر مسلط ہے، دوسری طرف بلوچستان میں۔ تو اب جنگیں انڈائریکٹ ہو رہی ہیں۔ بلوچستان میں ہمارے ایمبولنس میں کچھ فوجیوں کو لے جایا جا رہا تھا، زخمیوں کو، تو ان کو جلا دیا گیا۔ تو یہ حال ہے ان کے اسلام کا، وہاں پہ یہ بھاشن دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، خوارج کا آخری گروہ دجال کا معاون ہوگا۔ تو یہ خودکش حملہ آور خارجی مائنڈ سیٹ، یہ دجال کے گروہ کے اعلی کار ہیں، اور پاک فوج لشکر مہدی کی ضامن ہے، وہ اس کی اسسٹنٹ فورس ہے۔ تو یہ لشکر مہدی کی فورس کا دجال کی فورس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ میں واضح طور پہ کہہ دوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا آخری گروہ جو ہے وہ خارجیوں کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو یہ دجال کے حواری ہیں جو خودکش حملہ آور بن کر آپ پر ٹوٹتے ہیں۔ تو پاکستان یہ یونٹی کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر میں ایک تجویز دوں گا تکمیل پاکستان موومنٹ اور چیئرمین سعد نذیر صاحب کی طرف سے کہ ایک اجلاس بلایا جائے جس میں کم از کم پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس، گلف کنٹریز مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنی ایک مشترکہ لائے عملی جو ہے لائے عمل طے کریں۔ وہ مشترکہ دفاع کا اعلان کرنا ہوگا۔ ایک دفاع، ایک ملت اسلامیہ، ایک دفاع۔ خلافت کی منیمم ریکوائرمنٹ یہاں سے تو کریں۔ ہم نہیں کہتے ملک بدل دیں، کرنسی بدل دیں، باؤنڈریز بدل دیں، مگر ابھی بقا کا تقاضا ہے، پاکستان کو امام مان لیں، دفاع میں دفاع کا اعلان کریں۔ اپنی خارجہ پالیسی حرمین شریفین میں اس کو ایک کر دیں، اور اپنا مرکز جو مذہب کا، عقیدت کا، روحانیت کا، وہ حرمین شریفین کو ڈکلیئر کر دیں۔ ہمارا قبلہ و کعبہ حرمین شریفین ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ اور رسول اللہ کا روزہ، رسول اللہ کے روزہ اقدس کی جالیوں کے سائے تلے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور کعبۃ اللہ کے سائے تلے اپنی ڈیفنس پالیسی کا اعلان کر دیں۔ تکمیل پاکستان کی وہ تجویز جو اپلیکیبل ہے، جو قابل عمل ہے، اس حج پہ اب آ رہا ہے قربانی کی عید، اس پہ ایک ہو جائیں۔ میں 3 مہینے پہلے بتا رہا ہوں تکمیل پاکستان، اس حج پہ سارے فورن جو ڈیلیگیٹس ہیں مسلمانوں کے، ہیڈ آف اسٹیٹ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ اعلان کریں کہ فرام ٹوڈے، فرام پلگرم وی اناؤنس the joint military force of Muslim Ummah, 57 Islamic countries. Attack on any Islamic country will be considered attack on entire Muslim world. جب یہ اعلان ہوگا تو میں دیکھوں گا کس طرح امریکہ نتن یاہو اس کی فوجیں واپس نہیں جاتی، آپ سے بھیک مانگیں گے، اور وہاں پہ اعلان کریں from today our foreign policy is the same. common foreign policy وہاں سے ایجنڈا اعلان کریں۔ یہ سب سے بڑا کریکس ہے۔ there is no سنی شیعہ کانفلکٹ، یہ رفٹ ختم کریں۔ وی آر یونائٹڈ۔ سنگل ڈریس حج کا کلر سمبل آف پیس وائٹ ڈریس ہے۔ ایک طلبی اللہم لبیک اللہم لبیک۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائیں۔ خدا را یہ فرقہ واریت کی تقسیم سے نکلیں، اپنے دشمن کو پہچانیں۔ تمہارا دشمن کے نزدیک اس دشمن کا ٹارگٹ تمہارے سینے میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے نزدیک سنی شیعہ کوئی بھی نہیں ہے۔
اس کے نزدیک مسلمان ہے، چاہے وہ بوسنیا کا ہو، چاہے سوڈان کا ہو، صومالیہ کا ہو، چاہے وہ لیبیا کا ہو، چاہے عراق کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے غزہ کا ہو، چاہے لبنان کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، وہ مسلمان ہیں۔ تو ان کے نزدیک جب آپ ایک ہیں تو ہم اپنی نظروں میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ پیغام ہے خلافہ علی منہاج النبوہ کی 2 پوائنٹ ایجنڈا، خارجہ پالیسی اور دفاع پہ ایک ہو جائیں، پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ 2 چیزیں ایسنشل ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ کے تحت، ڈیفنس کامن ہو، خارجہ پالیسی کامن ہو، جو ریاست مدینہ میں ایک تھی، جو خلافہ علی منہاج النبوہ میں دفاع ایک تھا مرکزی، اور خلافہ علی منہاج النبوہ 4 خلفاء کے دور میں خارجہ پالیسی بھی ایک تھی، وہاں سے اناؤنس ہوتی تھی۔ تو میں جناب قبلہ سید حافظ عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، آپ انیشیٹو لیں، فرنٹ سے آگے بڑھیں۔ آپ نے خوارج کے خلاف لیڈ لی ہوئی ہے، وہ مقدس جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی فوج کے لیے، آپ کے لیے بشارتیں ہیں، آپ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ میں ویژن ہے، ڈپلومیسی ہے، آپ آگے بڑھیں، اکٹھا کریں، پاکستان امام بن جائے، پاکستان لیڈر بن جائے دفاع میں، اور سعودی عربیہ کو، حرمین شریفین کو اپنی فارن پالیسی میں، اپنے مقدسات کے اعتبار سے مرکز مان لیں، حج کو مرکز مان لیں، سارے آ جائیں گے وہاں پہ، سب کے لیے وہ مقدس ہے۔ تو یہ فیزیبل سجیشنز ہیں کنٹمپریری سینیریو میں، اگر ہم نے اپنی بقا چاہنی ہے تو اسی لائن پہ آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔